कराची गया हुआ। चलिए शुक्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाइल बेशती ज़ेवर का सबक सफ़ा नंबर 41 है। वज़ू की सुन्नतों का बयान चल रहा था। उससे पहले फ़राइज़ का तफसीली बयान आ गया था। अब वज़ू की जो सुन्नतें हैं उससे मुतालिक मसाइल वो चल रहे थे। तो ये सफ़ा नंबर 41 पे मसला नंबर 3 दरमियान में करके दाढ़ी में खिलाल, यहाँ से आज का सबक है। मसला, दाढ़ी में खिलाल का मसनून तरीका ये है कि दाएं हाथ से चुल्लू में पानी लेकर थोड़ी के नीचे के बालों की जड़ों में इस तरह डालें कि इस वक्त हाथ की हथेली गर्दन की जानिब हो और हाथ की पुश्त बाहर यानी नीचे की जानिब को हो, ताकि चुल्लू का पानी बालों में दाखिल हो सके। तो दाएं हाथ से पानी लेना है और फिर उसको दाढ़ी की तरफ लेकर आना है। और जब दाढ़ी की तरफ लेकर आना है तो उसमें सूरत यह हो कि पानी को जब दाढ़ी के बालों में डालना है तो हथेली का जो रुख है वो गर्दन की तरफ हो जाएगा जब आपने पानी को बालों के अंदर की तरफ डालना है, और जो हाथ की पुश्त है वो सामने की तरफ हो जाएगी। तो यूं करके जब पानी थोड़ी की तरफ डालेंगे तो ये जो बाल हैं दाढ़ी के, इनके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से दाढ़ी का पानी अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर दाढ़ी में इसी हाथ की उंगलियां नीचे की जानिब से डालकर ऊपर को खिलाल करें। पहले पानी डालना है और उसके बाद उंगलियों के जरिए खिलाल करना है। अब उंगलियों के जरिए खिलाल कैसे करना है उसकी आगे दो सूरतें बयान की हुई हैं। दोनों सूरतों में से किसी पर भी अमल कर सकते हैं। जिसकी दो सूरतें हैं, नंबर 1, हथेली की पुश्त गर्दन की तरफ रहे और हथेली की बाहर की जानिब यानी छाती की तरफ रहे। तो हथेली की पुश्त गर्दन, जिस तरह पानी डाला था तो उस सूरत में हथेली का रुख किस तरफ था? गर्दन की तरफ, और पुश्त बाहर की तरफ थी। और अब यहाँ क्या है? हथेली की पुश्त गर्दन की तरफ रहे। अब पुश्त गर्दन की तरफ हो गई और हथेली का जाहिर किस तरफ हो गया? बाहर की तरफ। तो यूं उंगलियों का थोड़ी की तरफ नीचे की तरफ से उंगलियों को खिलाल करते हुए आगे की तरफ ले जाए। इस तरीके से ये खिलाल हो गया। पहले यूं करके पानी डाला और फिर उंगलियों के जरिए खिलाल हो गया। और दूसरी सूरत है हथेली गर्दन की तरफ हो। जिस तरह पानी डालते हुए जब हथेली का रुख था तो किस तरफ था? गर्दन की तरफ था। और हथेली की पुश्त बाहर की तरफ हो, इसी तरीके से खिलाल कर ले। ठीक हो गया, यूं खिलाल कर लिया। दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक सूरत है कि जब पहले पानी लेके डालना है तो उसमें सूरत ये बयान की कि हथेली का जो रुख है वो गर्दन की तरफ हो और हथेली का जो पुश्त है वो बाहर की जानिब हो। तो पानी डालते हुए तो ऐसे ही डालना है। आगे उंगलियों को दाढ़ी में जब फेरना है खिलाल करने के लिए तो एक तो तरीका ये कि इसी तरीके से फेर लिया जाए, यानी हाथ को इसी तरह रखते हुए कि हथेली का रुख गर्दन की तरफ रहे और पुश्त बाहर की जानिब रहे और दाढ़ी के बालों में उंगलियों को फेर लिया जाए। और दूसरी सूरत यह है कि हाथ को पलटा लिया जाए, जिस तरह पानी डाला था उसकी मुखालिफ सूरत में कर लिया जाए कि अब हथेली का रुख बाहर की तरफ आ गया और पुश्त गर्दन की जानिब हो गई और नीचे की जानिब से बालों के अंदर उंगलियों को फेर लिया। तो ये दाढ़ी के खिलाल का तरीका है। तो पानी के डालने का तो एक ही तरीका है, अलबत्ता उंगलियां जब फेरनी है तो उसमें दोनों तरीकों में से किसी पर भी अमल कर सकते हैं, दाढ़ी का खिलाल हो जाएगा। मसला, सर के मसा के दो तरीके हैं जो हदीस से मालूम होते हैं। तो ये एक सुन्नत थी दाढ़ी का खिलाल करना, तो इसका बयान हो गया। आगे एक मसा करना, सर का मसा करना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि चौथाई सर का मसा करना ये तो फराइज में शामिल है। अगर इतना भी नहीं होगा तो फर्जी अदा नहीं हुआ, वजू नहीं हो सकेगा। लेकिन पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। अब पूरे सर का मसा किस तरीके से करना है तो वो तरीका आगे बयान कर रहे हैं। तो दो तरीके हैं जो अहादीस से मालूम होते हैं, तो इन दोनों तरीकों में से भी किसी पर अमल किया जा सकता है। नंबर 1, दोनों हाथों को नए पानी से तर करके, बाजू धोने के बाद नए पानी से तर करके, दोनों हथेलियां और उंगलियां अपने सर के अगले हिस्से पर रखकर पिछले हिस्से की तरफ इस तरह ले जाए कि सारे सर पर हाथ फिर जाए। अपनी हथेलियां और अपनी उंगलियां सर के सामने की तरफ रखी और पूरा सर इससे कवर हो जाएगा, पूरा सर घिर जाएगा जब आप अपनी हथेलियां और उंगलियां पूरी की पूरी सर पर रखेंगे। तो यूं रखा और इसको पीछे की तरफ ले गए, आगे की जानिब माथे की तरफ दोनों हथेलियां और उंगलियां रखी
اور اس کو پھر پیچھے کی طرف لے گئے تو یوں پورے سر پر ہاتھ پھر جائے گا. تاکہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے پھر 2 انگلیوں سے دونوں کانوں کا مسح کرے. تو پہلا مسح کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور انگلیوں سمیت پوری کی پوری سر پر رکھ لی جائیں. تو اس طریقے سے پورا سر کا جو اگلا حصہ ہے سارا کور ہو جائے گا. تو اسی کو اسی طریقے سے پیچھے لے جائیں تو یہ پورا حصہ کور ہوتا ہوا پیچھے کی طرف چلا جائے گا. تو اس طریقے سے مسح کر لیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کر کے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں 3 انگلیوں یعنی چھنگلیاں اس کے ساتھ والی انگلی اور بیچ کی انگلی. ان چھنگلیاں جیسے چھوٹی انگلی کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ والی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی جو سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے ان دونوں ہاتھوں کی ان تینوں انگلیوں کے سروں کو آپس میں ملا لیا جائے. دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کے سروں کو آپس میں ملا لیا جائے. پھر ملا کر سر کے آگے کے حصے پر رکھے اور سر کے درمیانی حصے میں آگے کی طرف سے پیچھے یعنی گدی کی طرف کھینچے. تو درمیان میں یہ دونوں انگلیاں ملا کر سر کے درمیان والے حصے میں رکھ لی. اب آپ کے انگلیوں کا بھی ساتھ کچھ حصہ سر کے بالوں سے مل جائے گا لیکن یہ سامنے کا حصہ ہوگا. اس صورت میں دائیں بائیں ہاتھ نہیں آئیں گے. دائیں بائیں جو ہتھیلیاں ہیں یہ کناروں پر نہیں آئیں گی. جب انگلیاں ملا کر ان کو سیدھا سر کے درمیانی حصے میں رکھیں گے تو وہ انگلیاں اور انگلیوں کا کچھ حصہ سر کے سامنے والے حصے میں آ جائے گا. اس سامنے والے حصے کی طرف سے پھر اس کو پیچھے گردن کی طرف لے جائیں. پیچھے گردن کی طرف یوں کر کے لے جائیں. تو یہ پہلا اس طریقے سے عمل ہو گیا. اس وقت دونوں انگوٹھے دونوں انگشت شہادت اور دونوں ہتھیلیوں کا سر سے الگ اٹھا ہوا رکھے. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ جب دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملا کر سر کے سامنے حصے میں رکھیں گے اور ہاتھ کو اندر سر کی طرف ملائیں گے نہیں صرف سامنے ہی رکھیں گے تو انگلیوں کا کچھ حصہ تو سر کے سامنے والے حصے میں بالوں سے مل جائے گا لیکن ہتھیلیاں بھی ہوا میں ہیں اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ بھی ہوا میں ہے. تو بس انہی انگلیوں کو جتنا حصہ ملا ہوا ہے سر کے بالوں سے اسی طریقے سے پیچھے لے جانا ہے گردن کی طرف. تو یوں پیچھے لے گئے. اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو گدی کی طرف سے وسط سر کی دونوں جانب رکھے. اب پیچھے کی طرف سے ہتھیلیاں رکھ لینی ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے کی طرف سے دونوں ہتھیلیاں جب پیچھے تک ہاتھ لے گئے انگلیوں کے ذریعے تو پیچھے تک جب لے گئے تو واپسی پر پھر دونوں انگلیاں دونوں کیا نام ہے دونوں ہتھیلیاں بالوں پر رکھ لی اور گدی سے آگے کی طرف کو کھینچے یعنی جس طریقے سے آئے تھے اس کے ریورس. ٹھیک ہے. آتے ہوئے تو ہاتھ کو لے کر آئے تھے سامنے کی طرف سے پیچھے کی طرف. اب پیچھے کی طرف سے سامنے کی طرف یوں لے کر آنا ہے. آگے کی طرف کو کھینچے تاکہ پورے سر کا مسح ہو جائے. تو پہلی صورت میں ایک ہی دفعہ میں پورے سر کا مسح ہو جائے گا کیونکہ پورا ہاتھ انگلیاں اور ہتھیلیاں آپ کے سر پر آ گیا. تو اب جب اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے تو خود بخود پورے سر کا مسح ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا. اور دوسری صورت میں چونکہ صرف انگلیوں کے سرے ملا کر 3 انگلیوں کے سامنے کی طرف سے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے اس لیے اس صورت میں سر کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر والا دائیں بائیں کا نکال کر اس کا مسح ہو جائے گا اور دائیں بائیں والے حصے کا جو مسح باقی رہ گیا ہے وہ واپسی پر ہتھیلیوں کے ذریعے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پھر بھی 2 جگہ رہ گئی. انگلیوں کے ذریعے بھی مسح ہو گیا ہتھیلیوں کے ذریعے بھی مسح ہو گیا. اب آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا باقی رہ گیا جو ابھی کسی جگہ سے نہیں ملا. ٹھیک ہے. جو ابھی کسی جگہ سے نہیں لگا تو ان کی آگے بتائیں گے کہ کانوں کا مسح اور گد اس کے ذریعے ہوگا. پھر کانوں کا مسح کریں. کانوں کے اندر کا مسح دونوں انگشت شہادت کے سروں کو اندر کی طرف سے کرے. یہ جو کان کا اندر کا حصہ ہے تو یہ شہادت کی انگلیوں کے ذریعے اندر کی طرف سے مسح کر لینا ہے. یوں کر کے اندر کی طرف سے مسح کر لینا. اور کانوں کے باہر کا مسح دونوں انگوٹھوں کے اندر کی طرف سے کرے. دونوں انگوٹھوں کے اندر کی طرف کا مراد یہ ہے کہ جو ہتھیلی والی طرف ہوتی ہے انگلی کی وہ اندر کی طرف کہلاتی ہے. پورے ہاتھ کی جو ہتھیلی کی طرف ہے تو اسی طرح انگوٹھے کے اندر کی طرف کون سی ہے جو ہتھیلی کی طرف ہے اور باہر دوسری طرف والا حصہ اس کا پشت والا حصہ وہ کہلاتا ہے. تو جب کانوں کا مسح کرنا ہے شہادت کی انگلی سے وہ بھی اندر والے حصے کے ذریعے کرنا ہے اور جب کانوں کے ظاہر کا مسح کرنا ہے انگوٹھے سے وہ بھی
اندر کی طرف والا حصہ اس کان کو اوپر پھیر لے یوں کر کے. اور کانوں کا مسا کانوں کے باہر کا مسا دونوں انگوٹھوں کے اندر کی طرف سے کرے. تو یہ پورے سر کا اور کانوں کے مسے کا طریقہ بیان ہو گیا کہ کیسے کرنا ہے. تو اس میں 2 طریقے بیان ہو گئے. دونوں طریقوں میں سے آپ کسی پر بھی عمل کر لیں تو پورے سر کے مسا کرنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی اور کانوں کا مسا بھی ہو جائے گا. مسئلہ: انگلیوں کے بیچ میں پانی داخل ہو بھی جائے تب بھی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے. تو خلال میں جو پیچھے وضو کی 13 سنتیں بیان ہوئی تھی اس میں ایک تو داڑھی کا خلال تھا, اس کا طریقہ پیچھے ذکر ہو گیا. اس کے بعد انگلیوں کا خلال ہے. تو انگلیوں کے خلال میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں بازوؤں سمیت یا پیر دھونے ہیں تو انگلیوں کے اندر پانی پہنچانا وہ تو فرائض میں شامل ہے, کیونکہ پورے پیر کا دھونا اور بازوؤں کا پورے ہاتھوں سمیت دھونا یہ فرائض میں داخل ہے. تو اس وقت تو آپ پانی پہنچائیں گے ہی پہنچائیں گے. اس کے بعد پانی پہنچانے فرض ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے خلال کرنا, الگ سے خلال کرنا, یہ سنت ہے. پہلے سے پانی پہنچ چکا ہوا ہے, آپ کو یقین ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیانی حصے میں پانی پہنچ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور فرض ادا ہو گیا تھا, تب بھی دوبارہ سے خلال کرنا یہ سنت ہے. اچھا, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کے 2 طریقے ہیں. تو خلال کے بھی, انگلیوں میں خلال کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. کسی پر بھی عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نمبر 1, ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے, جس طرح پنجہ کرتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کوئی مقابل شخص ہو تو آپ اگر دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ اپنا دوسرے کے ہاتھ سے ملائے تو آپس میں انگلیاں داخل کریں تو دونوں کی ہتھیلیوں کا جو اندر والا حصہ ہے, ہتھیلیوں والی طرف ہے, وہ مل جائیں گی اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. مل جائیں گی اور انگلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی. جیسے 2 آپس میں مقابلہ کر رہے ہوں تو دونوں ہاتھ آپس میں انگلیاں ڈال کر زور لگاتے ہیں, پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں. تو اس صورت میں جس طرح 2 بندوں کے آمنے سامنے والوں کی انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں, اسی طرح انسان اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یعنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لے اور انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر لے. تو ایک خلال کا طریقہ اس طریقے سے, اگر اس طرح کر لیا تب بھی خلال ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھے, ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھے. یہ پہلی صورت تو بیان ہوئی تھی کہ ہتھیلی ہتھیلی کی طرف آئے گی, دونوں ہتھیلیاں آپس میں مل جائیں گی. اب صورت یہ ہے کہ مثلا پہلے دائیں ہاتھ کا خلال کرنا ہے, تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دی, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دی اور انگلیوں کو آپس میں داخل کرتے ہوئے پیچھے کی طرف کھینچ لیا, بازو کی طرف کھینچ لیا. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے پیچھے بازو کی طرف کھینچ لیا. تو دوسرا طریقہ یہ کہ اس طریقے سے بھی خلال ہو جاتا ہے. ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے. پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے, دوسرے ہاتھ کے ساتھ ایسا کہ آپ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لی اور انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرتے ہوئے پیچھے کی طرف کھینچ لیا. تو اس طریقے سے بھی خلال ہو جائے گا. دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیا, ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں کی طرف کر کے انگلیاں انگلیوں میں داخل کر دی, تب بھی خلال ہو گیا. اور دوسرا طریقہ کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرتے ہوئے پیچھے کی طرف کھینچ لیا, تو اس طریقے سے بھی خلال ہو جائے گا. تو اس میں بھی اگر کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں تو ٹھیک ہے. یہ تو ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ آ گیا. آگے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے کرنا ہے, تو اس میں یہ تو ترتیب پیچھے سے بیان ہو گئی تھی کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, دائیں پاؤں کی چھنگلیاں کی طرف سے, اور پھر بائیں طرف آتے آتے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ طریقے یہ ترتیب تو بیان ہو گئی تھی, لیکن کرنا کیسے ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے کے ذریعے پاؤں کی انگلیوں میں نیچے سے اوپر کی طرف خلال کرے. ٹھیک ہے, بہتر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں مستحب طریقہ وہ یہ ہے کہ پیروں کے نیچے کی طرف سے انگلی کو داخل کریں, نیچے کی طرف سے جو پیر کا نیچے حصہ زمین پر لگتا ہے اس طرف سے چھوٹی انگلی پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں داخل کر کے اوپر کی طرف لے کر آئے, اس طریقے سے.
ٹھیک ہے، خلال کرے، اور دائیں پاؤں کی چنگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چنگلی پر ختم کرے۔ تو خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی، اس کو اس کے ذریعے خلال کرنا ہے، اور سب سے پہلے دائیں پاؤں کی جو چنگلیاں ہے اور اس کے ساتھ والی انگلی ہے ان کے درمیان کا خلال ہوگا، تو اس میں نیچے کی طرف سے انگلی داخل کر کے اوپر کی طرف لے کر آنی ہے، اور اسی طرح پہ اس کے ساتھ والی انگلی، اس کے ساتھ والی انگلی، یہاں تک کہ بائیں پاؤں کی چنگلیاں تک معاملہ پہنچ جائے گا اور ساری انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی الٹا وضو کر لے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا کسی اور طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے، تب بھی وضو ہو جاتا ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ تو سنتوں میں ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے، فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ترتیب سے وضو نہ کیا، الٹے طریقے سے وضو کر لیا، یا کسی بھی طریقے سے کہ پہلے چہرہ دھو لیا، اس کے بعد پاؤں دھو لیے، اس کے بعد پھر مسح کر لیا، اس کے بعد بازو دھو لیے، تو وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ ٹھیک ہے، سنت، اس میں سنت کو ترک کرنا لازم آتا ہے، اس لیے ترتیب تو ہم وہی رکھیں گے جیسے عام طریقے سے وضو کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ مسئلہ: ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو سوکھ جائے، بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ تو سنتوں میں ہم نے ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ پے در پہ وضو کرنا، یا جس کو کہتے ہیں کہ مسلسل وضو کرنا، تو اس کا مطلب وہاں بھی بیان ہوا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھو لے، ورنہ اگر کسی نے چہرہ دھویا، اس کے بعد مثال کے طور پہ باتوں میں مشغول ہو گیا، 10 منٹ بعد اس نے بازو دھوئے، پھر باتوں میں مشغول ہو گیا، پھر مسح کیا، پھر باتوں میں مشغول ہو گیا، پھر پیر دھوئے، تو وضو تو اس کا بھی ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے کہ ایک دفعہ شروع کیا ہے تو آخر تک پورا وضو کر لے، پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو، اس میں تسلسل ہو۔ وضو جب ایک دفعہ شروع کیا تو آخر تک اس میں تسلسل ہو، ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لے۔ لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے، البتہ اگر گرمی یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے دوسرا عضو عام رفتار سے دھونے سے پہلے پہلا عضو سوکھ جائے تو سنت کے مخالف نہ ہوگا، یعنی جس صورت میں اس کی اپنی طرف سے کوتاہی ہوگی، خود جان بوجھ کر اتنی تاخیر کی دوسرا عضو دھونے میں کہ پہلا عضو خشک ہو گیا، تو چونکہ کوتاہی اس کی طرف سے ہے تو اس صورت میں سنت کی مخالفت لازم آئے گی۔ لیکن اگر کہیں بہت تیز ہوا چل رہی تھی، اس نے اپنے لحاظ سے پورے صحیح طریقے سے وضو کیا، لیکن اس ہوا کی تیزی کی وجہ سے وہ اس فوراً خشک ہو گیا، یا اگر کسی جگہ انتہائی شدت کی گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے دوسرا عضو دھونے سے پہلے پہلے پہلا عضو خشک ہو گیا، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائے گی، تو اس صورت میں سنت کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے طور پر یہ معاملہ نہیں کیا، خود بخود ایسا ہو گیا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ قدرتی طور پر ایسا ہو گیا، اس لیے سنت کی مخالفت لازم نہیں آئے گی۔ ہاں، جس صورت میں اپنی طرف سے کوتاہی ہو، مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ باتوں میں مشغول ہو گیا، ٹھیک ہے، موبائل بیچ میں بجنے لگ گیا تو موبائل کال سننے لگ گیا، یا اور بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کے اندر مشغول ہو گیا، اور پھر اس وجہ سے دوسرا عضو جب دھونے کی باری آئی تو پہلا عضو خشک ہو چکا تھا، تو اس صورت میں مخالفت لازم آئے گی سنت کی۔ ٹھیک ہے، تو اپنے طور پر کوتاہی نہ ہو، قدرتی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس صورت میں یہ گناہ گار نہیں ہوگا، یہ سنت کا چھوڑنے والا شمار نہیں ہوگا۔ وضو کے مستحبات، 3 مستحب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، وضو کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، ان کے دھونے میں دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا، مثلا بازو جب دھوتے ہیں تو دونوں بازو دھونے ہوتے ہیں، تو اس میں پہلے دایاں دھونا، یہ مستحب ہے۔ اگر دایاں نہیں دھویا، پہلے بایاں دھو لیا، وضو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن مستحب کیا کہ پہلے دایاں بازو دھوئے اور پھر بایاں بازو دھوئے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، کانوں کا مسح سنت ہے جبکہ گردن کا مسح مستحب ہے، تو کانوں کے مسح کے بعد گردن کا مسح بھی کیا جائے کیونکہ یہ مستحبات میں شامل ہے۔ نمبر 3، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھاڑنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ تو سنت ہے، اور اس کے بعد پانی جھاڑنا جسے چھڑکنا کہتے ہیں، اس کو
وہ مستحب ہے. تو یہ 3 مستحبات ذکر ہوئے. اچھا جی، یہ ایک مسئلہ آخری دفعہ بھی پوچھا گیا تھا، تو اس میں عرض کیا تھا کہ اگلا سبق ہوگا اس میں بتا دیا جائے گا کہ مصنوعی اعضاء پہ وضو کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو پیچھے ہم نے جیسے مسائل میں فرائض میں پڑھا تھا کہ اگر تو کوئی عضو ایسا ہے جو وضو کے فرائض کے اندر شامل ہے اور پورا ہے ہی نہیں، مثال کے طور پر کسی شخص کا ہاتھ کونی سے اوپر کی طرف سے کٹا ہوا ہے، یعنی کندھے کی طرف آئیں تو وہاں سے کہیں سے کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں چونکہ وضو کا کچھ بھی بازو کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہیں جو وضو کے فرائض میں شامل ہو، تو اب وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عضوی نہیں ہے. تو اب اگر کسی نے ایسی صورت میں مصنوعی بازو لگوا لیا، مصنوعی بازو لگوا لیا پلاسٹک کا یا اس طرح کے مختلف چیزوں کے جس طرح آتے ہیں، تو چونکہ وہ قدرتی تو ہے نہیں، تو اس کا دھونا بھی فرض نہیں ہے. اور وضو اصل جو بازو جتنا حصہ باقی ہے اس میں بھی کوئی ایسا حصہ نہیں جو وضو کے فرائض میں شامل ہو، اس لیے اگر کسی نے حصے کے کٹے ہونے کے باوجود مصنوعی بازو لگا بھی لیا تب بھی اس کا دھونا فرض نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا بازو کونی سے نیچے کی طرف ہاتھ کی طرف درمیان میں سے کٹا ہوا ہے اور کچھ حصہ ایسا باقی ہے جو وضو کے فرائض میں شامل ہے، تو اس میں پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جتنا حصہ باقی ہے اتنے کا دھونا فرض ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس ایسی صورت میں کسی نے مصنوعی بازو لگایا تو مصنوعی بازو کو فکس کرنے کے لیے جتنا حصہ بازو کا باقی ہوتا ہے اس کے کچھ حصے پر اوپر فکس کرتے ہیں، تو اس میں پھر تفصیل ہے. تو اگر تو وہ فکس ایسا ہے جیسے ٹانگ وغیرہ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیلٹ ہوتی ہے جس کو کھولنا چاہیں کھول بھی سکتی ہے اور لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتی ہے، لگا بھی سکتے ہیں، لگ بھی سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر بازو میں ہی صورت ہے مثلا یا پیر میں ہی ایسی صورت ہے تو اس صورت میں پھر حکم ہے کہ اس بیلٹ کو کھولے اور جتنا حصہ باقی ہے بازو کا اس کو باقاعدہ دھوئے. جیسے ہم نے پٹی میں کہا تھا کہ اگر پٹی ایسی ہے کہ اگر اس کے کھولنے سے اور زخم پہ پانی ڈالنے سے زخم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو اس پٹی کو کھول کر زخم کو دھونا فرض ہے، تو یہاں بھی یہی حکم رہے گا. لیکن اگر وہ ایسے طریقے سے فکس کروایا گیا کہ وہ کھلتا نہیں ہے، وہ پکا فکس کر دیا انہوں نے، تو اس صورت میں جو حصہ چھپا ہوا ہے، جو حصہ چھپا ہوا ہے اس کا پھر حکم یہ ہے کہ صرف اوپر سے مسا کر لے، صرف اوپر سے جو مصنوعی جلد اوپر لگائی ہوئی ہے یا مصنوعی طور پر کوئی پلاسٹک اوپر لگایا ہوا ہے اس کے اوپر مسا کر لے. پھر اس صورت میں چونکہ وہ کھول نہیں سکتا تو پھر کھولنا اس کے لیے فرض بھی نہیں رہتا، لیکن جتنا حصہ پھر بھی باقی رہے گا اس کا دھونا فرض رہے گا. مثال کے طور پر ہاتھ سے بالکل نیچے سے کسی کا بازو کٹا ہوا ہے تو اب مصنوعی لگایا، اس نے بھی کچھ حصہ گھیر لیا لیکن پھر بھی کونی تک کا باقی کچھ حصہ باقی ہے، تو باقی حصے کو دھو لے اور جتنا حصہ چھپا ہوا ہے اتنے حصے پر مسا کر لے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب مصنوعی اس کو اتارنا ممکن نہ ہو، وہ پکا فکس کر دیا انہوں نے. اور اگر اتارنا ممکن ہے کہ بیلٹ وغیرہ کے ذریعے لگا ہوا ہے کھول